Assalamu alaikum, dear students. This is Mohsin Mumtaz Naqvi, and today we are going to solve 2016 paper May June 21, and 21 is the paper number basically, and the question number is 5. Before this discussion, we have solved 1, 2, 3, 4 questions, and of course, you can go through those questions as well. In this part, question number 5, we are starting with the variation with time t of the displacement y of a wave x as it passes a point P is shown in figure 5.1. So here basically the diagram is given, the figure is given, and this figure is nothing but the graph, and the graph is in between the displacement y and obviously the time t, and you can see that they have given you this basic wave, and this basic wave is basically the wave structure, you can say. But here the particle is vibrating, and obviously you can see that the graph is in between the displacement of the particle with respect to time. Time is in millisecond and the displacement is given in centimeter. The intensity of wave x is I. So what they are telling you, another information is that the intensity of wave is I. A part, use figure 5.1 to determine the frequency of wave x. So this is very easy question, and you know that frequency is the reciprocal of time period, and obviously if you know the time, then you can calculate the frequency as well. So what is the time? A time period is simply the time in which one vibration completes. So from this point A to this point V, you can say that one particle or a wave is completing over here. So 4 millisecond is the time. So 4 millisecond is the time, and obviously you can write 4.0 into 10 to the power minus 3 second. When you have this time, so simply you can use frequency formula, and frequency is 1 over t, reciprocal of the time period, and you are getting this value which is 250 hertz. So it's very simple to calculate. Now in part B, a second wave z with the same frequency means same time period, as wave x also passes point P, where z has the intensity 2I, so intensity is double. The phase difference between the two waves is 90 degree. So this is what you have. The wave z has intensity 2I, and obviously they are telling you that here you have the same frequency or same time period, and the wave has a phase difference of 90 degree. On figure 5.1, sketch the variation with time t of the displacement y of wave z. Show your working. So actually what you have to do, basically you have to draw another wave, and this wave which I have drawn here is the answer of your question. But how we are guiding this is important. This is the wave z. So three informations we have. The first one is the same frequency. Same frequency means over here the wave z will have the same time period. So same time period. So if you are starting your wave z from somewhere here, you will have the same time period of 4 millisecond. So this is the first thing. Then the intensity of wave z is 2I. So here we have to think about it, that what will be the amplitude of this wave z. As far as the relation between the intensity of wave and amplitude is concerned, we know that I is directly proportional to amplitude square. So if you are writing this formula, that amplitude of wave z square divided by amplitude of wave x square will be equal to intensity of wave z divided by intensity of wave x. And in terms of symbols, you can write this way. But now again the point is 90 degree out of phase and 2I. So simply you can write here that
the amplitude over here is 2 amplitude of wave x. So simply you can write here that the amplitude of wave x is 2. Obviously the square is here. Then intensity of wave z is 2I as they have given you, and obviously the intensity of wave x is I. Now what is the situation of this 90 degree, and when you are using this phase difference, what will be or what should be the time difference? So here we can write in this way that delta t is basically equal to, or delta t over t is equal to any new you can say the time difference is delta t divided by t, and over here what you can write that delta theta over theta. तो total theta कितना है 360 degree. So this is what you have here, 360 degree, and this is 360 degree, and as far as the difference of the theta is concerned, this is 90 degree. So what is the time period here? This is t, so this is 4 millisecond. So what you are getting, the difference, time difference is 1.0 millisecond. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पर जो हमारी पहली वेव है और दूसरी वेव है उसके दरमियान में जो टाइम डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 1 मिली सेकेंड का. क्यों? अगेन इसलिए कि ये 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है. तो बी केयरफुल ऑफ दिस explanation. This is very very important. So everywhere what you will do, or what you can see, that I have drawn a wave z in this way, that here we have the difference of 90 degree, phase difference is 90 degree. वो कैसे पता चल रहा है कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास जो पहली वेव है वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं आप, तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा. या अगर आप जो है वो यूँ करके देखें कि मेरे पास वेव z जो है वो यहाँ से शुरू हुई है, तो जब यहाँ आप पहुँचेंगे तो 90 डिग्री होगा. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है इसका. तो दिस इज़ दी यू कैन से डायग्रामेटिकली डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन 90 डिग्री फेज डिफरेंस. और जैसे मैंने आपसे कहा कि हर पॉइंट पर जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितने का आना चाहिए, 1 मिली सेकेंड का आना चाहिए. तो ये 1 मिली सेकेंड का ये डिफरेंस है, फिर 1 मिली सेकेंड का ये डिफरेंस है. इसी तरीके से जो है वो हर पॉइंट पर 1 मिली सेकेंड का डिफरेंस आएगा. तो हर पॉइंट पर जो डिफरेंस है वो 1 मिली सेकेंड का आना चाहिए, और जब ये 1 मिली सेकेंड का डिफरेंस होगा तो फिर ये आपके पास एक कंप्लीट वेव बनेगी. सो आई होप कि ये क्लियर है कि हमारे पास जो है वो वेव z कैसे फॉर्म हुई है. उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो पार्ट सी में अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस experiment is used to determine the wavelength of the light emitted from a laser as shown in figure. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है या ये जो पार्ट है ये हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है. अगर आप को जाहिर है कि ये आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थ्योरी में पढ़ा है तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि एक हमारे पास लाइट यूज़ हो रही है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है. ये हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज 0.45 मिलीमीटर. द फ्रिंजेस आर व्यूड एट स्क्रीन एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द डबल स्लिट. तो हम क्या कर रहे होते हैं कि एक डबल स्लिट से एक d फासले पर, d डिस्टेंस पर हमने एक स्क्रीन रखी है, और जो फार्मूला है हमारे पास वो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है कि द फ्रिंज विड्थ x इज़ मेजर्ड फॉर अ डिफरेंट डिस्टेंसेस d. अब मुख्तलिफ ये आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आपने कहा जी ये हम d का डिफरेंस जो है वो लाते जा रहे हैं, स्क्रीन का जो डिस्टेंस है उसको डिफरेंट करते जा रहे हैं, और उससे जो है वो हमारे पास फ्रिंज विड्थ जो है x वो चेंज हो रही है. फ्रिंज विड्थ क्या है, स्क्रीन पर हमारे पास फ्रिंजेस बनते हैं और वो फ्रिंजेस जो हैं उनके दरमियान में गैप होता है, और उसको हम कह रहे होते हैं कि ये गैप जो है वो फ्रिंज विड्थ है. ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ रहा है. अब वो कह रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये x है, और आगे चल के बात क्या हो रही है कि ग्राफ उसने आपको दिया हुआ है. तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसका मतलब ये है कि अगर ये फार्मूला आप थोड़ा सा देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें ये जो आपके पास
لائن ہے، اس لائن کا جو گریڈینٹ ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا جی وہ ہے ایکس اوور ڈی. ایکس اوور ڈی، وہ ایکس اوور ڈی جو ہے وہ اس فارمولے میں یوز ہو رہا ہے. اب دیکھیں وہ پوچھ کیا رہا ہے. یوز دی گریڈینٹ آف دی لائن ان فگر 5.3 ٹو ڈیٹرمن دی ویو لینتھ ان نینو میٹر آف دی لیزر لائٹ. اب اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو لیزر لائٹ تھی وہ یوز ہوئی تھی، اس کی ویو لینتھ معلوم کیجئے نینو میٹر میں. اوپر کا جو آپ کا گریڈینٹ ہے وہ یوز کیجئے. تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ گریڈینٹ آف دی گراف اگر آپ نکال رہے ہیں تو وہ بیسیکلی کیا آ رہا ہے؟ ایکس اوور ڈی. ایکس اوور ڈی. تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ فارمولا ویو لینتھ از اکول ٹو سیپریشن آف دی سلٹس فرنج وڈتھ ڈیوائڈیڈ بائی ڈسٹینس آف دی اسکرین فرام دی ڈبل سلٹس. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکس اوور ڈی جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ ہمارے پاس گریڈینٹ ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ لیمڈا از اکول ٹو اے ملٹیپلائی بائی گریڈینٹ آف دی گیون پیراگراف گیون گراف. سو واٹ یو ہیو ہیئر، اے کی ویلیو دی ہوئی ہے 0.45 انٹو 10⁻³ گریڈینٹ آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے یہاں پر 1.4 انٹو 10⁻³ اور جب آپ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو لیمڈا از کمنگ ایز 0.63 انٹو 10⁻⁶. This is the value you have for your lambda. But here you can say that this is basically the micro thing, 0.63 micrometer. But the requirement is nanometer. So how you can do this? تو آپ نے کہا کہ جی ہم نے اگر اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کیا اور 10⁻³ سے بھی ایٹ دی سیم ٹائم ملٹیپلائی کیا تو اوور آل تو کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. But this 10⁻³ and this 10⁻⁶ will give us 10⁻⁹. یہ جو سارا کیلکولیشن ہے اور یہ والی جو چیز ہے جب اس کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو وہ کتنا آ رہا ہے؟ 630. And you can see here that 10⁻⁹ is a nanometer. So that's how you are getting the wavelength in nanometer, which is nothing but 630. I hope کہ یہ کلیئر ہے کہ ہم نے کس طرح کنورژن کیا ہے. ہمارا جو بیسک آنسر آ رہا تھا اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ ہمارے پاس مائکرو میں تھا، لیکن اس کو ہم نے نینو میں کنورٹ کیا ہے. کیسے کیا ہے کہ 1000 سے ملٹیپلائی بھی کیا ہے اور 10⁻³ سے بھی ملٹیپلائی کیا ہے. اوور آل جب آپ ملٹیپلائی کریں گے 10⁻³ اور 10⁻³ کو تو ویلیو ہمارے پاس کیا آ رہی ہوگی؟ بیسیکلی 10⁻0 یعنی 1. تو ایز سچ تو ہمارے پاس ایکویشن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بٹ دس از ہاؤ وی کین کنورٹ 1 یونٹ انٹو اندر یونٹ. تو ہم نے جو مائکرو تھا اس کو نینو میں تبدیل کر لیا، چینج کر لیا، اینڈ دی آنسر از 630 نینومیٹر. آئی ہوپ دس از کلیئر ناؤ. Last but not least, the separation, the second part, the separation of the slits is increased. State and explain the effects, if any, on the graph of figure 5.3. تو جیسے ابھی ہم نے لاسٹ میں دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فارمولا کیا ہے؟ لیمڈا از اکول ٹو اے ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ڈی. تو کیا چیز تھی ہمارے پاس؟ ہم نے کہا کہ بھائی ایکس اوور ڈی جو تھا وہ ہمارے پاس گریڈینٹ تھا اور اے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ سیپریشن ہے، سیپریشن آف دی سلٹس. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس یہ پیرامیٹر پورا ہے اور دوسرا پیرامیٹر یہ ہے، تو جب یہ دو پیرامیٹرز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، جب یہ دو کوانٹیٹیز ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو کوانٹیٹیز ایک دوسرے سے انورسلی پروپورشن ہیں. تو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اے انکریز ہوگا یعنی سیپریشن انکریز ہوگی تو گریڈینٹ جو ہے وہ ڈکریز ہوگا. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دس از دی سمپل ایکسپلینیشن آف دس آنسر جو ہم نے یہاں پر لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ فار اے فکسڈ ویو لینتھ دی سیپریشن آف دی سلٹس اینڈ دی گریڈینٹ آر انورسلی پروپورشن. دس دی گریڈینٹ آف دی گراف از ریڈیوسڈ وین دی سیپریشن آف دی سلٹ از انکریزڈ. تو یہ بالکل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ہمارے پاس 2 کوانٹیٹیز ہوں اور ان 2 کوانٹیٹیز کو ہم دیکھ رہے ہوں کہ وہ کس طرح سے آ رہی ہیں، وہ ملٹیپلائی ہو کے آ رہی ہیں، تو وہ 2 کوانٹیٹیز ہمارے پاس انورسلی پروپورشن ہوتی ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس کیس میں
x over d is the gradient and A is your separation of the slits. So you can write in this way, and simply this is the separation of the slits as I have written here, and this is the gradient thing. تو جب یہ دو آپ کے پاس کوانٹیٹیز ہیں تو ایک کو انکریز کریں گے تو دوسری ڈیکریز ہوگی. The gradient of the graph will decrease. I hope it's clear now. Okay. Question number 6. Define the coulomb. So simply, if you will recall the formula for current, or I is equal to Q over T, any charge over time. So you can write that charge is nothing but I into T. So when you will use their respective units, so simply you can say that coulomb is nothing but ampere times second. So it's very simple, and the 1 marks you can get if you are writing coulomb is equal to ampere second. Then part B, a resistor X is connected to a cell as shown in figure 6.1. So here you have your resistance X, and what they are telling you, the resistor is a wire of cross section area A and length L. تو اس نے کہا resistor ہے کیا؟ تو the resistor is simply a wire. Cross section کیا ہے اس کا؟ A ہے, and the length is length L small l. The current in the wire is I. یہ بھی بتا دیا اس نے آپ کو. Show that the average drift speed V of the charge carriers in X is given by the equation. اب یہ شو کرنا ہے سمپلی آپ نے کہ جو ہمارے پاس یہ ایکویشن ہے وہ کیا کائے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ ایوریج ڈرفٹ اسپیڈ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ویئر E is the charge on the charge carrier and N is the number of charge carriers per unit volume in X. اب یہ اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ E کیا ہے اور N کیا ہے. اوبیسلی آپ کے پاس V جو ہے وہ ایوریج ڈرفٹ اسپیڈ ہے, آئی جو ہے وہ کرنٹ ہے, پہلے ہی بتا دیا اس نے آپ کو. جو آپ کے پاس ایریا ہے وہ اے ہے, ایریا یہاں دیا ہوا ہے, لینتھ دی ہوئی ہے. تو آپ بات یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ کرنٹ جو ہے اس کا فارمولا کیا ہے, تو دس از کیو اوور ٹی. اب کیو کیا چیز ہے؟ ٹوٹل چارج ہے. ٹوٹل چارج جو آپ کے پاس اس لینتھ ایل اور ایریا آف کراس سیکشن اے والے وائر میں موجود ہے, جس میں n نمبر آف چارج کیریئرز پر یونٹ والیوم ہیں, اور E ہر چارج کے اوپر یعنی ہر پارٹیکل پر چارج کی ویلیو ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ چارج کی ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس مثلاً کیا ہے, تو 1.6 × 10⁻⁻19 کولم ہے ہر چارج کی ویلیو. n جو ہے وہ کیا چیز ہے, تو اس کو آپ چارج ڈینسٹی بھی کہتے ہیں, نمبر ڈینسٹی بھی کہتے ہیں, اور چارج کیریئرز پر یونٹ والیوم دیا ہوا ہے یہ, تو n کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ان سب پیرامیٹرز کو جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ٹوٹل چارج آپ کے پاس آتا ہے کہ کتنے آپ کے پاس لینتھ کیا ہے, یا کراس سیکشن کیا ہے, چارج ڈینسٹی کتنی تھی, اور پر چارج ویلیو کیا تھی. جب آپ نے ان سب کو ملٹیپلائی کیا تو چارج آیا. اس کو اگر آپ ری ارینج کریں تو یوں کر کے لکھ سکتے ہیں کہ NAE/L, یعنی اس کو ہم نے تھوڑا سا ری ارینج کر دیا. L/T, T موجود ہے. یہ اس لیے کیا ہے کہ L/T will give us basically the speed, یعنی کتنے لینتھ پر یونٹ ٹائم جو ہے وہ ڈسٹینس کور ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس وہ کیا چیز ہے, وہ آپ نے کہا کہ جی اسپیڈ ہے, ڈرفٹ اسپیڈ ہے یہ. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ L/T کی جگہ پر آپ نے یہ V لکھ دیا, اور پھر بہت سمپلی آپ اس کو ری ارینج کر سکتے ہیں. تو یہ جب آپ نے ری ارینج کیا تو وہ آپ نے وہ فارمولا جو شو کرنا تھا وہ کر دیا, سمپل نیچے لکھ دیا ہینز شون, دیٹس اٹ. تو یہ 3 مارکس کا آپ کے پاس جو ہے وہ کوشچن تھا, اور آپ نے یہ ساری چیزیں یہ سارے اسٹیپس شو کرنے ہیں. In part C, a 12-volt battery with negligible internal resistance is connected to 2 resistors Y and Z as shown in figure 6.2. اب ایک بات کا خیال رکھیے کہ اس نے آپ کو 12 وولٹ کی بیٹری دی ہے, اور نیگلیجبل انٹرنل ریزسٹنس جب وہ آپ سے کہتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹری کے اندر کوئی انرجی ویسٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے, انٹرنل ریزسٹنس نیگلیجبل ہے. تو جو بھی انرجی اس نے آپ کو دی ہے پر یونٹ چارج, یعنی پوٹینشیل جو بھی دیا ہے اس نے 12 وولٹ کا, وہ آپ کے رجسٹر Y اور رجسٹر Z میں ڈیوائیڈ ہوگا. وائی؟ بیکاز کہ آپ کے پاس یہ دونوں Y اور Z جو ہیں وہ سیریز میں ہیں, تو کرنٹ سیم رہتا ہے آپ کو پتہ ہے,
اور پوٹینشیل ڈیوائڈ ہوتا ہے جب ہمارے پاس ٹو رجسٹرز ان سیریز ہوں. سو از اے سارٹ آف پوٹینشیل ڈیوائڈر ایز ویل. یعنی سیریز میں اگر کوئی ٹو رجسٹرز لگے ہوئے ہیں تو دے آر ایکٹنگ لائک اے پوٹینشیل ڈیوائڈر. سو اف وی ہیو دس ویلیو از وی اور وائی پر وی اے بی اور زی پر وی اے سی پوٹینشیل ہے, تو یہ تو ایک ہمارے پاس اوور آل پکچر ہے. اب کوشچن کیا کر رہا ہے وہ دیکھیے. دی رجسٹرز آر میڈ فرام وائرز آف دی سیم مٹیریل. سیم مٹیریل کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو رجسٹیوٹی ہے وہ سیم ہے. دی وائر وائی ہیز اے ڈائیمیٹر ڈی اینڈ لینتھ ایل. دی وائر آف زی ہیز اے ڈائیمیٹر 2D اینڈ دی لینتھ 2L. تو لینتھ بھی زیادہ ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائیمیٹر بھی زیادہ ہے. وائر زی کا کیا زیادہ ہے؟ ڈبل ہے. کس سے؟ وائر وائی سے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ کوشچن کیا ہے؟ ڈٹرمن دی ریشو. کیا معلوم کرنا ہے بھائی؟ ایوریج ڈرفٹ اسپیڈ آف دی چارج کیریئرز ان وائی اینڈ ایوریج ڈرفٹ اسپیڈ آف دی چارج کیریئر زی. ابھی جیسے ہم آلریڈی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرفٹ اسپیڈ جو ہے وہ اس فارمولے سے لکھی جائے گی. چونکہ ہمارے پاس دونوں جو رجسٹرز ہیں وہ سیریز میں ہیں تو کرنٹ سیم ہے, تو آئی دونوں کے لیے سیم ہوگا. مٹیریل سیم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس باقی ساری چیزیں یعنی جو ہمارے پاس کیا ہے این ای یہ دونوں کیسز میں سیم ہیں. تو ایریا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور جو ہے وہ ایریا کو ہی ہم یہاں پر اگر کنسیڈر کریں گے تو ہمارے پاس آبویسلی تھوڑی سی مینیپولیشن سے اس فارمولے کے یہ ایک ریشو آ رہی ہے کہ اے زی ڈیوائڈ بائی اے وائی. یعنی ڈرفٹ اسپیڈ جو ہے وہ کس چیز کی؟ چارج کیریئرز وائی کی یا میں جو ہے وہ, اور جو ایوریج ڈرفٹ اسپیڈ ہے چارج کیریئرز ان زی اس کو ہم سمپل ریشو سے کیسے لکھیں؟ تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ ریشو آ رہی ہے اور یہ کیا شو کر رہی ہے کہ جو ہمارے پاس ایریا ہے وہ اور اسپیڈ جو ہے اس کے درمیان میں انورس ریلیشن ہے. اینی ہاؤ اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے کہ آئی وائی از اکول ٹو آئی زی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں سیریز میں ہیں. اور جو ایریا ہے اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ پائی آر اسکوائر. اور اگر آپ کو ڈائیمیٹر کی ٹرمز میں لکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ آر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا جی وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈی اوور 2 ہوتا ہے. تو جب ڈی اوور 2 ہے تو اس کو جب آپ اسکوائر کریں گے تو وہ ڈی اسکوائر اوور 4 ہو جائے گا. تو ایریا کو آپ یوں کر کے لکھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جیسے میں نے یہاں پہ لکھا کہ یہ دونوں جو ہے وہ 4 سے ڈیوائڈ کریں تو وہ 4 بھی اور یہ پائی بھی یہ تو سب کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ڈی جو ہے یا ڈائیمیٹر کی ٹرمز میں اب آپ یہاں پہ ایکویشن لے کے چل رہے ہوں گے. تو ڈی زی اسکوائر ڈیوائڈ بائی ڈی وائی اسکوائر. تو اس نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو کہ جو زی کا ڈائیمیٹر ہے وہ 2D ہے اگر آن دی ادر ہینڈ وائی کے ڈائیمیٹر ڈی ہے. تو آپ نے لکھ دیا یہاں پر اور سمپلی جب آپ اس کو اسکوائر کریں گے تو یہ کینسل ہو جائیں گی دونوں چیزیں, 4 رہ جائے گا. تو سمپلی دی ریشو ول بی 4. کس چیز کا ریشو ہے یہ؟ تو آپ نے کہا کہ جی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایوریج ڈرفٹ اسپیڈ آف چارج ان وائی اور ایوریج ڈرفٹ اسپیڈ آف دی چارج کیریئر ان زی, اس کا ریشو ہے یہ. تو وی وائی از اکول ٹو 4 ٹائمز آف وی زیڈ. یہ صورتحال ہے. اچھا پھر کہہ رہا ہے کہ شو دیٹ resistance of y divided by resistance of z is 2. اب اگین وہی چیز آ جاتی ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ یہاں پر جو ہے وہ ریزسٹنس y کو لکھیں اور ریزسٹنس z کو لکھیں تو آپ کو ریکال کرنا ہوگا کہ ریزسٹنس کو ہم لکھتے کیسے ہیں. تو r از اکول ٹو رو ایل اوور اے. اب اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ آر وائی تو یہاں پر رو وائی ایل وائی اے وائی اور اس کے بعد جو ہے وہ ریزسٹنس زی تو رو زی ایل زی اے زی. اور چونکہ سیم مٹیریل ہے تو ریزسٹیوٹی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ سیم ہے تو آپ کے پاس ظاہر ہے کہ یہ جو رو وائی اور رو زی یہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے. اور جب آپ اس کو مینیپولیٹ کریں گے اس باقی پارٹ کو تو دس از واٹ یو آر گیٹنگ ہیئر. اور اس میں آپ کے پاس جیسے ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ اے زی اور
جو ہے وہ اے وائی کا اگر آپ ریشو دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا آ رہا ہے، دس از امپورٹنٹ. تو یہ آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اے زی اور اے وائی کا جو ریشو آ رہا ہے یہ ہم نے نکالا تھا. اے زی اور اے وائی کا ریشو جو 4 آ رہا تھا، تو ایل وائی اور ایل زی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ کیا تھا. تو وہ کیا تھا، تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو جو لینتھ ہے زی کی وہ لینتھ آف وائی سے ڈبل تھی. تو اگر یہ لینتھ ایل ہے تو یہ جو ہے وہ لینتھ 2L ہے، اور جب آپ اس کو کینسل کریں گے تو یہ آپ کے پاس آنسر 2 آ جائے گا. تو دس از سمپل. اور یہ آپ نے جو ہے وہ یہ اس طریقے سے ہی آپ کے پاس آ گیا کہ آر وائی ڈیوائڈ بائی آر زی از اکول ٹو 2. تو یہ اس طریقے سے آپ کے پاس آ رہا ہے، اور اس کو آپ ادر وے راؤنڈ بھی لکھ سکتے ہیں. پھر کہہ رہا ہے کہ ڈٹرمن دی پوٹینشیل ڈفرینس اکراس وائی. اب یہاں پر جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ پوٹینشیل ڈیوائڈر کا جو ایک فارمولہ ہے وہ آپ سمپلی اگر دیکھیں تو وہ کیسے لکھیں گے، کیا لکھیں گے. تو اگر وائی جو ہمارے پاس تھا اس کا اگر پوٹینشیل ڈفرینس نکالنا ہے تو دس از اے ویری سمپل فارمولہ کہ آر وائی ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ریزسٹنس اور ملٹیپلائی بائی وی. تو ٹوٹل ریزسٹنس کیا ہے، آر وائی پلس آر زی. تو آر زی اگر یہاں سے آپ نکالیں گے تو کیا آ جائے گا، وہ آ جائے گا آپ کے پاس، یوں کر کے لکھ دیں اس کو، تو آر وائی ڈیوائڈیڈ بائی 2 آ جائے گا، یہ جو ہم نے یہاں لکھ دیا. اور جب آپ اس کو سالو کرتے ہیں تو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اس کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ وی وائی از اکول ٹو 2 آر وائی ڈیوائڈ بائی 3 آر وائی، اور یہ آر وائیز کینسل ہو جائیں گے تو 2/3، اور ٹوٹل پوٹینشیل کتنا ہے 12. تو آپ کے پاس کتنا آ گیا آنسر، 2 ملٹیپلائی بائی 4، تو یہ 8 آ گیا. تو پوٹینشیل ڈفرینس جو ہے وہ کس کے اوپر، وائی کے اوپر یا اکراس کتنا ہے، 8 وولٹ ہے. سمپل. پھر کہہ رہا ہے کہ ڈٹرمن دی ریشو کس چیز کا، پاور ڈسیپیٹڈ ان وائی ڈیوائڈیڈ بائی پاور ڈسیپیٹڈ ان زی. تو پاور کا جو فارمولہ ہے وہ یا تو آپ کرنٹ کی فارم میں لکھیں تو I²R، اور اگر پوٹینشیل کی فارم میں لکھیں تو V²/R. تو میں نے یہاں پر کرنٹ کی فارم میں لکھ دیا مثال کے طور پر، چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ کرنٹ سیم ہے تو ایزیلی وہ کینسل آؤٹ ہو گیا. اور آر وائی ڈیوائڈ بائی آر زی کی جو ریشو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی، اور وہ ہم پہلے ہی نکال چکے ہیں. تو آر وائی ڈیوائڈ بائی آر زی جو ہے وہ کتنا ہے، 2 ہے. تو سمپل اس کے ویلیو بھی 2 آ رہی ہے. تو یہ تو بالکل 1 مارک کا ہی کوشچن تھا، لیکن اصل میں جو فارمولے ہیں ان کو مینیپولیٹ کرنا ہمیں آنا چاہیے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آئی ہوپ تھنگس آر کلیئر. لیکن یہ جو 2 کانسیپٹس ہیں کہ آر از اکول ٹو رو ایل اوور اے، اور جب پوٹینشیل ڈفرینس ہم نکالنے لگے ہیں کسی کا، تو جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ اگر آپ وائی پر نکال رہے ہیں تو آر وائی ڈیوائڈیڈ بائی آر وائی پلس آر زی ملٹیپلائی بائی ٹوٹل. تو یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے. اور اگر آپ کو مثال کے طور پر زی کے لیے کہا جاتا تو آر زی ڈیوائڈیڈ بائی آر وائی پلس آر زی انٹو وی. تو یہ کس ریزسٹنس کے لیے نکال رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ 2 فارمولہ ہے، یو ہیو ٹو ریممبر. ٹھیک ہے. تو دس از واٹ وی ہیو ایز فار ایز this question based on the current electricity is concerned. Then last but not least, question number 7, the radioactivity thing, or you can say this is basically the particle physics thing. 7a, give an example of hadron and lepton. تو 2 پارٹیکل ہمارے پاس ہیں اور ان کو ہم نے ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ہیڈرون ہے جو پروٹون ہے، اور ایک لیپٹون ہے جو الیکٹرون ہے. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میں اس میں نہیں جا رہا فی الحال کے، لیکن یہ ہمارے پاس جو پارٹیکلز ہیں ان کو ہم پارٹیکل فزکس میں فردر ہیڈرون اور لیپٹون میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پارٹیکلز کیا کیا ہیں، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون اور اس طرح کے اور پارٹیکلز. پارٹ بی، ڈسکرائب ان ٹرمز آف دا سمپل کارٹ ماڈل. اب ایک کارٹ ماڈل بھی ہے، یعنی ہم نے فردر اگر جو ہے وہ ان پارٹیکلز کو ڈیوائڈ کیا ہے، یعنی اگر ہمارے پاس پروٹون ہے تو اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو وہ کائے میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، کارٹس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے.
تو پروٹون جو ہے اس کے کارکس کیا ہیں؟ تو ہم نے کہا وہ اپ ڈاؤن ہے. تو اگر آپ نے جو ہے وہ پروٹونز کو مینشن کرنا ہے تو وہ اپ ڈاؤن اپ جو ہے وہ ڈاؤن سے آپ اس کو کرتے ہیں. دس از ناٹ پی, دس از بیسیکلی ڈی, اینڈ ہیئر وی ہیو اپ ڈاؤن. اور اسی طریقے سے نیوٹرون جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپ ڈاؤن کر کے آتا ہے. بیسیکلی ہمیں اس کو تھوڑا سا ریکال کرنا پڑے گا کہ یہ پروٹون جو ہے اس کا چارج پازیٹیو ہوتا ہے, اور جو ہے وہ نیوٹرون آبویسلی نیوٹرل پارٹیکل ہے. تو یہ اپ ڈاؤن کے جو چارج ہیں, ٹوٹل چارج وہ پازیٹیو ہوتا ہے, +1. اور جو ہمارے پاس جو ہے وہ نیوٹرون جو ہے اس کا ٹوٹل چارج جو ہے وہ 0 ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں ظاہر ہے کہ اس کی تھیوری میں جانا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم یہ اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن فی الحال میں صرف اس فارم کو میں نے ڈسکس کیا ہے. تھیوری میں اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بیٹا particles may be emitted during the decay of the unstable nucleus of an atom. The emission of the beta particle is due to the decay of the neutron. بیٹا پارٹیکل جو ہے وہ emit ہوتا ہے ایک ہمارے پاس انسٹیبل نیوکلیس, ایک ایٹم کا ڈیکے ہوگا, اور بیٹا پارٹیکل جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیویٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ emit ہوتا ہے. اور بیٹا پارٹیکل جو وہ الیکٹران ہوتا ہے. اب جو ہے وہ ایک تو سمجھنے کی یہ ہے کہ بھائی الیکٹران کہاں سے آ گیا, تو ہم نے کہا بیسیکلی ہمارے پاس نیوٹران ڈیکے ہوتا ہے, یعنی نیوٹران ٹوٹ جاتا ہے کاہے میں, پروٹون, الیکٹران اور اینٹی نیوٹرینو میں. تو یہ ایک سمپل سا بیسک سا ایک ڈیکے کا کانسیپٹ ہے جو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ اس کے ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم تھیوریٹیکل جو ہم ڈسکشن کریں گے اس میں جائیں گے. لیکن فی الحال جو ہے وہ صرف یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پروٹون, الیکٹران اور اینٹی نیوٹرینو بنتے ہیں جب ایک نیوٹران ٹوٹتا ہے. سیکنڈ پارٹ میں کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ دی چینج ان کارک کمپوزیشن آف دی پارٹیکلز ڈیورنگ دس ریئیکشن. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایٹم جو ہے وہ پہلے بریک ہوا ہے پروٹون, الیکٹران, نیوٹران میں, یعنی اس میں اس کے کانسٹیٹوئنٹ پارٹیکلز ہیں. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ پروٹون اٹ سیلف جو ہے وہ اب بریک ہو سکتا ہے. وہ کس میں بریک ہو رہا ہے, تو ہم نے کہا وہ کارکس میں بریک ہو رہا ہے, یعنی اس کے فنڈامنٹل پارٹیکلز کیا ہیں, کارکس ہیں. اور جیسا کہ ہم نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروٹون کیا ہے, تو اپ ڈاؤن ہے, اور نیوٹران کیا ہے, تو وہ اپ ڈاؤن ہے. تو ہمارے پاس کسی بھی ریئیکشن کے دوران میں کارک کمپوزیشن جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہاں پر کیا ہو رہا تھا, نیوٹران جو تھا وہ اپ ڈاؤن تھا, اور جو ہے وہ جو ہمارے پاس پروٹون بنا وہ کیا بنا, تو ہم نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہو گیا اپ ڈاؤن. تو کیا چینج آئی ہے بیسیکلی, اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ اپ موجود ہے اور یہاں یہ ڈاؤن موجود ہے. تو بیسیکلی جو آپ کے پاس چینج آئی ہے وہ کیا آئی ہے کہ وہ ہمارے پاس ڈاؤن سے ایک چینج آئی ہے کہ وہ اپ ہو گیا. تو اوور آل چینج کیا آئی ہے کہ اوور آل ڈاؤن کارک چینجز ٹو اپ کارک. بس یہ آپ کے پاس جو ہے اس کا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم نیوکلیئر فزکس کے چیپٹر میں پڑھیں گے, اور اس کا ڈیٹیل انشاءاللہ میں لیکچر ڈسکس کروں گا اور اس کو اپلوڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کا پیپر کمپلیٹ ہو گیا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس کہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے جو میں نے ڈسکس کیا ہے, تو آپ جو ہے وہ یہ میرا نمبر ہے, میں بار بار یہ شیئر بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ اگر کہیں کوئی پرابلم آئے تو مجھ سے معلوم کر لیں کہ یہ جو ہے وہ ڈسکشن میں کیا تھا یا کیا نہیں تھا, آنسر کیسے آ گیا وغیرہ وغیرہ. اور ظاہر ہے کہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو آپ اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ڈسکشن میں ملتے ہیں آپ سے. ٹل دین اللہ حافظ, ٹیک کیئر.